इकबाल आपको अक़लियतों के हकीकी तर्जुमात ऑनलाइन प्रोग्राम अक़लियत और पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी टीम की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही बर्निंग इशू है खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियतों के हवाले से, क्योंकि हर साल पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो फंड पेश किया जाता है, जो बजट पेश किया जाता है, उसमें तो करोड़ों रुपए बजट पास किया जाता है, लेकिन जब रिलीज होता है और जब उसकी मद में तरक्याती कामों पर काम किया जाता है तो बहुत कम जो बजट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी अक़लियत की बहाली में कारगर साबित नहीं है। इशू पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एक्सपर्ट्स जिनका ताल्लुक माइनॉरिटी से है, जो पेशावर से और दीगर इलाकाजात से हैं, वो हमारे साथ अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे। हम उनके व्यूज़ को वीडियो क्लिप के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा और पूरी तफसील आपको बताऊँगा कि अक़लियतों के लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कितना बजट पास किया गया और कितना फंड रिलीज किया गया। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन की है थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। ये एक खबर, अब शुक्रिया अदा करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ का कि उसमें एक खबर छपी जिसके ज़रिए से हमने काफ़ी मालूमात हासिल की कि साल 2020-21 अक़लियती अमूर के लिए मुख्तस 20 करोड़ रुपए में से 18 करोड़ के फंड्स जारी किए गए, ताहम अखराजात 2 करोड़ 78 लाख रुपए हो सके। मज़कूरा शोबा में अक़लियती इबादतगाहों की बेहतरी व बहाली के लिए करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि अक़लियती बरादरी की रहायशी कॉलोनियों की बेहतरी पर 17 लाख, अक़लियतों के कब्रिस्तानों और शमशान घाटों के लिए अराजी की खरीदारी पर 50 में 44 लाख, सिख बरादरी के लिए पेशावर में कम्युनिटी बुनियादों पर चलने वाले स्कूलों की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, ताहम वो खर्च न हो सके। और इसके साथ साथ मजहबी त्योहारों यानी कि क्रिसमस, चिलम जोश्त, ईस्टर, दिवाली, शिवरात्रि, वसाखी व दीगर मजहबी त्योहारों के इनकाद के लिए 2 करोड़ रुपए में से 1,68,000 रुपए खर्च किए गए, जबकि अक़लियतों के रफाई पैकेज के लिए 1.5 करोड़ और पेशावर में चित्राली कम्युनिटी के कब्रिस्तान के लिए अराजी की खरीदारी और चारदीवारी की तामीर के लिए 1 करोड़ के फंड्स खर्च ना हो सके, जो हम सब के लिए और हमारे हुकूमती नुमाइंदों के लिए लम्हा है, फिक्रिया है। और इसके साथ साथ अक़लियतों के लिए सलाहियतों में इजाफा से मुतल्लिक स्कीम के 1 करोड़ रुपए भी खर्च ना हुए। अक़लियती बच्चों को अक़लियती कायदीन व वज़ाइफ प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ रुपए, अक़लियती हाउसिंग स्कीम के लिए 1 करोड़ रुपए, महकमा औकाफ की जायदाद की डेवलपमेंट के लिए 20 लाख और अक़लियतों को छोटे पैमाने पर कारोबार के लिए ग्रांट्स की फराहमी के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस होने के बावजूद भी ये पैसा भी अक़लियतों पर खर्च ना हो सका, ये लैप्स होकर वापस चला गया पैसा। हमारे साथ बहुत ही सीनियर अक़लियती रहनुमा जो NLD भी हैं और बहुत अक़लियतों में काम करते हैं और बहुत बड़ा नाम है, जनाब हारून सरबदयाल साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की अक़लियत से है, जो बहुत ही अच्छे अंदाज से अपनी अक़लियत की नुमाइंदगी करते हैं और अभी वो हमारे साथ हैं। तो मैं उनसे सबसे पहले क्वेश्चन करूंगा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियत से मुतल्लिक बजट किस तरह पेश किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इदारों की तरफ से वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या P&D डिपार्टमेंट हो, उसके पास अपने पेमेंट के हवाले से वो प्रोजेक्ट जो है वो पेश कर दिया जाता है मुतल्लिका मिनिस्टर्स को, और हमारे जो जैसे कि वज़ीरज़ादा साहब हैं, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट करते हुए माइनॉरिटी अफेयर्स को टेकअप करते हैं। वो फिर अपने जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन के बेवा बहनों की मदद है, बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, ब्याही जाने वाली बेटियों के लिए माली इमदाद का जो पैकेज है, इस तरह कब्रिस्तानों और शमशान घाट के लिए है। उस मत में अपनी सिफारशात पेश करते हुए हुकूमत को समरी की सूरत में वो उसमें अमाउंट जो है वो मुख्तस करके
کہ اتنی اماؤنٹ سے ہمارا فرام پروجیکٹ جو ہے یا ہمارے جو داد رسی ہے وہ ممکن ہو پاتی ہے اور وہ بھیج دی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں باقاعدہ بجٹ کے لیے کنسلٹیشنز بھی ہوتی ہیں مخصوص رقم رکھنے کے لیے کہ آیا کتنی رقم کس کام کے لیے کس حد ضرورت ہے, اور اس کے بعد ایک خطیر رقم جو ہے وہ اداروں کی طرف سے منظوری کے بعد رکھ دی جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پری بجٹ کنسلٹیشن میں ہمارے عوامی جو پولیٹیکل نمائندے ہیں ان کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کے ہمارے جو آپ کی طرح دانشور اور وہ شخصیات کے جن کا گراس روٹ لیول پر اپنی مائنارٹی کمیونٹی کے ساتھ مختلف ایشو سے دوچار ہوتے ہوئے ان کی جو ہے ایکسپرٹیز ہوتی ہے, ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے تاکہ صحیح طور پر اعداد و شمار کے ساتھ تخمینہ جو ہے وہ رکھا جائے, اور ایک مخصوص پیریڈ آف ٹائم میں جو اے ڈی پی کی صورت میں اینول ڈیولپمنٹ فنڈ کی صورت میں اس کی بروقت تکمیل کے لیے مشترکہ لاہ عمل کے ذریعے ہمارے سول سوسائٹی کے نمائندے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں مختلف اداروں کے, اگر یہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ یہ تمام معاملات کو ٹیک اپ کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک مختص کردہ رقم وہ کبھی کم پڑے گی, اور اگر رقم جو رکھ دی جاتی ہے وہ بروقت اس کا جو مختلف مسائل کے حل کے لیے لگ پانا ہے وہ بھی ممکن ہو پائے. فنڈ کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کون سے عوامل شخصیات مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک جو سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے آئین کا اس کی خلاف ورزی ہے, اور لہٰذا اس کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے اس کی سخت سے سخت ترین سزا جو ہے جس وقت تک ہم نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک یہ مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے, اور یہ رقم ضائع ہوتی چلی جائے گی. ہماری چیخ و پکار اسی طرح جاری رہے گی, اور یہ چیخ و پکار ملک کی بدنامی کا باعث بنے گی جو ہم نہیں چاہتے. اس لیے ہم تمام جو ذمہ داران ہیں حکومت خیبر پختونخوا کے اور فیڈرل گورنمنٹ سے ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ربر سٹیمپس کو آن بورڈ نہ لیا جائے, بلکہ جو لوگ جس فیلڈ آف لائف میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان والنٹیئرز کو, ان پروفیشنلز کو آن بورڈ لے کر یہ کار خیر کیا جائے. ممکن ہو پاتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح کے شمشان گھاٹ اور قبرستانوں کے لیے جو رکھی گئی رقم تھی وہ مختلف شہروں میں اسی لیے ممکن نہیں ہو پائی کہ وہاں پر اقتدار کی پارٹی کے جو عوامی نمائندگان ہیں اور جو اقتدار میں نہیں ہے ان کے درمیان جو ہے تصفیہ نہیں ہو پایا اور یہ ڈیلے ہو گئی. ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے درمیان کچھ ایسے حالات جو ہیں وہ افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ حکومت وقت کو بھی ایک بہتر راستہ, آسان راستہ اور با اعتماد راستہ مل سکے سب کی افہام و تفہیم کے اور رضامندی کے ذریعے تاکہ یہ ممکن ہو پائے. آخر کار ہر سال اقلیت کا کروڑوں کا فنڈ کیوں ضائع ہوتا ہے؟ کیا اس میں محکمہ ذمہ دار ہے؟ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ بلا شبہ یہ حکومتی ایک ادارہ ہے اور اسے ادارے کے طور پر بینکنگ سسٹم کی طرح ایجوکیشن اور ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کی طرح چلنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کسی فرد واحد کے کہنے پر کبھی ایک طرح کا میرٹ بنا دیا جائے, کبھی دوسری طرح کا میرٹ بنا دیا جائے. یہ ادارہ ہے, اس لیے پروفیشنلز کو آن بورڈ لے کر اس کے لیے ایک ہی بار میں دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سسٹم کے ذریعے یہ تمام جو پیرامیٹرز ہیں یا رولز ہیں یا ریگولیشنز ہیں یا پالیسیز ہیں وہ مرتب کر لی جائیں کہ کہیں پر بھی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ کوشچن یا چیلنج نہ ہو, اور اس طرح یہ سہولتیں بر وقت جو ہے وہ سب کو مل پائیں. صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا, خداوند کریم آپ کی عزت میں اور آپ کے درجات کو بلند کریں, آمین. یہ تھی ساری روایات جو میں نے آپ تک پہنچا دی, اور مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو بہت سی انفارمیشن بھی ملی ہوگی, اور کچھ ایسے لوگ جو ہمارے اس پر کام بھی کرتے ہیں ان کو بھی اس سے استفادہ ہوا ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے کتنے فنڈز ہوتے ہیں اور کس طرح استعمال کیے جانے چاہیے اور کیسے استعمال کیے جانے چاہیے اور کدھر استعمال کیے جانے چاہیے. تو سب سے پہلے تو اگر ہم قبرستانوں کی بات کریں, کیونکہ ابھی بھی دیکھیں کہ فنڈ لیپس ہو کر واپس چلا گیا ہے, اور اگر ہم قبرستانوں کی بات کریں تو سوات میں اس وقت تک ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے پاس قبرستان کی سہولت میسر نہیں ہے, اور وہ کافی عرصہ دراز سے اس کے متعلق احتجاج بھی کر رہے ہیں, حکومتی نمائندوں کو بھی بتا رہے ہیں اور اپنی لوکل گورنمنٹ کو بھی انہوں نے بتایا, لیکن ابھی تک ان کو قبرستان کی سہولت میسر نہیں ہو سکی. اور اس کے ساتھ
ہم اگر دیکھیں کہ یہ جو وظائف دیے جاتے ہیں ہمارے طلباء کو، تو یہ بھی کچھ خاصے کام نہیں کیے جاتے، کام نہیں کرتے ہمارے طلباء میں، کیونکہ ہمارے بچوں کو فارمز کے ذریعے اور ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے فارمز جمع کروائیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہمارے بچے یا ان کے والدین ایک کشمکش میں رہیں اور دشواری کے ساتھ ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایسا ادارہ یا ایسا ایک طریقہ کار وضع کیا جائے جس کے ذریعے بچوں کو آٹومیٹیکلی، جو بچے پڑھتے ہیں، جو اسکولوں میں ہیں، کالجز میں ہیں، ان کو آٹومیٹیکلی یہ چیزیں ملنی چاہیے، یہ فنڈز ملنے چاہیے، ان کی مالی معاونت جو ہے تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی اس پہ فنڈنگ کر رہی ہے تو پی ٹی آئی اس کو دے گی، جب نون لیگ آئی یا پیپلز پارٹی آئی یا اے این پی آئی تو وہ ان فنڈز کو روک دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے، ایسا سسٹم وہ لاگو کرنا چاہیے کہ جو پرماننٹ حال ہو ہمارے جو مائنورٹیز سے تعلق رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فنڈز لیبس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک طریقہ کار ان کے لیے بھی وضع ہونا چاہیے، اور ہمارے سٹیک ہولڈرز کو جن کا تعلق مائنورٹی سے ہے ان کو ان کے ساتھ بٹھانا چاہیے، اداروں کے ساتھ بیٹھانا چاہیے، ہماری منتخب نمائندوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ان لوگوں کو۔ یہ جو ذمہ داری ہے یہ ادارہ کی ہے، اور اس میں جو ہمارے منتخب نمائندگان ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، ساتھ ان کے کام کریں، اور ایک اچھا سا سسٹم لائیں جس کے ذریعے یہ معاملات حل ہونے کی طرف جائیں، بلکہ یہ نہ ہو کہ ہر سال کی طرح اگلے سال بھی یہ فنڈز جو ہیں لیپس ہو کر واپس چلے جائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فنڈز حکومت لگاتی بھی ہے، لیکن اگر فنڈز لگتے ہیں تو لیکن یہ جو لیبس ہوتے ہیں جتنے لگنے ہوتے ہیں اس سے ڈبل یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ضائع ہوتے ہیں فنڈز، اس سے ہمیں تشویش ظاہر ہوتی ہے کہ شاید کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت ان فنڈز کو ضائع کیا جاتا ہے اور پھر ان کو واپس کیا جاتا ہے، اور اسی جھمیلے میں جتنا فنڈ ایک دفعہ پاس کر دیا جاتا ہے اسی کو 5 سالوں میں وہ سرکولیٹ کیا جاتا رہتا ہے، واپس آ گیا، کبھی واپس چلا گیا، کبھی آ گیا۔ تو ان جھمیلوں سے نکالیں ہمیں، اور اقلیت کے لیے خاص طور پر جو فنڈز دیے جاتے ہیں، جو بجٹ میں پاس کیا جاتا ہے، جو رقم پاس کی جاتی ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ضرور اسی مالی سال میں لگایا جائے۔ اور دیکھیں ناظرین، آپ ہم سب مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے، اور مسئلے کا حل تب نکلے گا جب ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، اور جب ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے اور اپنے نمائندوں کو مضبوط کریں گے تو تب جا کے یہ معاملات جو ہیں جو حل طلب ہوں گے، ان کی یہ معاملات حل کی طرف جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہم ان مسائل سے نکلنے کے لیے کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، بلکہ جو ہماری اپنی ذات تک ہے کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھیں، بلکہ جو اپنا کردار ہے، جو اپنا حصہ ہے وہ ضرور اس میں ڈالیں۔ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ پروگرام میں کہ ہم اس میں حکومتی موقف کو بھی لیں، جو حکومت کی طرف سے جو ان کے منتخب نمائندگان ہیں، جو ہمارے ایم این ایز ہیں، تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں ٹائم دیں، اور ہم ان کا ویڈیو کلپ بھی لیں گے، ان کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ون سائیڈڈ بولا جائے کہ اس طرح ہے، کیونکہ جو اچھے کام ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گا، تمام دیکھنے اور سننے والوں کا شکریہ کہ جنہوں نے پروگرام کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس پروگرام کے ذریعے جو باتیں ہم نے بتائی ہیں، جو میں نے آپ کو فگرز بتائے ہیں، تو ان پہ آپ غور و خوض بھی کریں گے اور اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں گے، اور جب ہمارے منتخب نمائندے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان سے مطالبہ بھی کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ
جو فنڈ ریلیز ہوتا ہے اس کو آخری مراحل تک لے کر جایا کریں، اس کو ضائع ہونے نہ دیا کریں، کیونکہ ہماری سکیمز تو اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہیں، تو پھر بھی ہمارے فنڈز لیپس ہو کر واپس چلے جائیں، تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور ناظرین، آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ضرور فیس بک کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے اور یوٹیوب پر اس کے ذریعے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے آپ، اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ خداوند کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔